नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से सूरह कहफ की आज तीसरे पार्ट के साथ हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। सूरह यूसुफ एक सूरह हमारी मुकम्मल हुई, कल इंशाअल्लाह सूरह कहफ भी हम कंप्लीट कर लेंगे। रमज़ान में इसी तरीके से अल्लाह ताला हमको तौफीक दे पढ़ने की, पढ़ाने की, सीखने की, सिखाने की, और जो मेन फोकस है इस सूरह का कि तज़किया अमल, हमारे दिलों का तज़किया हमारे अमाल के ज़रिए। कल जो कुछ हमने पढ़ा, दौलत की आजमाइश, उससे पहले पढ़ा ईमान की आजमाइश, ये सारी आजमाइशें बेसिकली प्योरिफिकेशन के लिए हैं। जब किसी आग में गोल्ड को तपाते हैं तो क्या होता है, वो पक पक के गोल्ड प्योर हो जाता है, और उसमें जितनी इम्प्योरिटीज़, जितनी मिलावट होती है, वो सब झाग की तरह बह जाती है और प्योर गोल्ड सामने आता है। तो वो जो आग की तपिश है वो उसके लिए क्या है? एक आजमाइश है। तो इस ज़िंदगी में हर कदम पर एक आजमाइश है, जब तक कि हम अपने इलाही के पास दोबारा से नहीं चले जाते। लेकिन हर वो आजमाइश हमें तपा रही है। दुनिया की वो एक हीट है, आजमाइशों की वो हीट है जो हमें गरमा रही है, तपा रही है, और उसमें से तप तप के हम प्योर हो के निकलते चले जाते हैं। तो तज़किया इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हर कदम पे कोई नई आजमाइश होती है, हर कदम पे कोई नया एक्सपीरियंस होता है, और हर तजर्बे से हम कुछ सीखते हैं। अगर हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं और पॉजिटिव होकर सबक हासिल कर रहे हैं, तो यही हमारा तज़किया हो रहा है। लेकिन अगर हम उससे कोई लेसन नहीं ले रहे, तो फिर तज़किया का अमल रुक चुका है। तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आज फिर एक आजमाइश के बारे में हम पढ़ेंगे, और बहुत ही मशहूर फेमस स्टोरी है मूसा अलैहिस्सलाम और खिदर अल-खिदर की, जो कि आप सब ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, बच्चे तक जानते हैं। लेकिन यहाँ से हम अपने दिलों के तज़किये के लिए लेसन कैसे निकालेंगे, तो इसी के लिए आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके सामने। सूरतुल कहफ में आज जो आजमाइश है वो है इल्म की आजमाइश, ट्रायल ऑफ नॉलेज। ट्रायल ऑफ फेथ से हम गुजर गए, ट्रायल ऑफ वेल्थ से गुजर गए, अब है ट्रायल ऑफ नॉलेज। हमें ये इसलिए नहीं लगता फितना, क्योंकि हर कोई स्कॉलर नहीं होता, हर कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होता। हम सब के पास एक लेवल तक नॉलेज होती है, तो कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि नॉलेज भी फितना बन सकता है। इल्म किस तरह फितना बनता है, इस ये सबक आज हासिल करना है। और दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसी साइंसेस हैं, कुछ ऐसे उलूम हैं जो अल्लाह ताला ने अपने कुछ ख़ास बंदों को सिखाए, हर एक को नहीं सिखाए। और यहीं से पता चलता है कि अल्लाह ताला की एक मशीयत है। अल्लाह जो काम का इरादा करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमसे पूछ के नहीं करते। हमारा काम उनकी मर्जी पे राजी रहना है। एक बहुत अच्छी दुआ है जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में है, और बहुत अरसे के बाद मुझे ये दुआ पसंद आई, और मुझे ये एहसास हुआ कि काश मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये दुआ मांगती। अपने ही अल्फाज में आप ये दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला, मैं जो भी काम करूं या जिस चीज़ को करने का मेरा दिल चाहे, मेरी जो मर्जी है उसको अपनी मर्जी के ताबे बना दे।
یعنی میں وہ میری مرضی اس چیز میں شامل ہی نہ ہو کبھی، مجھے وہ چیز اچھی ہی نہ لگے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو. یعنی میں زندگی میں جو بھی کروں میری مرضی میچ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی چاہ سے، کہ جو اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس دعا کو ضرور کیا کریں کہ اللہ میری مرضی کو تابع کر دے اللہ کی اپنی مرضی سے. اور یہ ہے ڈگری، اللہ کی ڈگری، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا. یہی آج مین اس اسٹوری کا سبق ہے. تو چلیں پہلے ہم شروع کرتے ہیں ٹرانسلیشن سے. ورس نمبر 60 سے آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہیں سے ہم شروع کریں گے. اچھا، چیٹ پہ کوئی بتائے لکھ کر، کوئی ہے جس نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی سٹوری نہیں پڑھی؟ میں اس لیے یہ بات پوچھ رہی ہوں کہ میں ازیوم کر رہی ہوں کہ آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے، تو میں اس کے ایڈوانس جو فیکٹس ہیں ان پہ بات کرنا چاہوں گی. اور اگر کسی نے بالکل نہیں پڑھی تو پھر میں بہت بیسک سٹارٹ بھی لینا چاہوں گی. تو اگر کسی نے آج تک کبھی نہیں پڑھی تو یہاں پہ لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ موجود ہیں. جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگوں نے یہ چیز بتائی. تو ٹھیک ہے، پھر میں کوشش کروں گی کہ آسان الفاظ میں ہم بات کریں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ سکے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں. آپ پر تورات نازل ہوئی ہے، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا شرف آپ کو بخشا گیا ہے، اور بہت ہی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں. اب یہاں پر وہ اسٹوری جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ نوعیت کی ہے. یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس نہیں ہیں. اس کے بیک گراؤنڈ پہ میں ابھی آتی ہوں، پہلے ہم آیات کو پڑھ لیتے ہیں. ورس نمبر 60. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. ڈائریکٹ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک اس کو اسٹوڈنٹ کہہ لیں، بوائے سرونٹ کہہ لیں، شاگرد، خدمتگار، نوجوان، فتح، جن کا نام یوشع بن نون آتا ہے. آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی ہیں جو کہ لیڈر بنے اور پیغمبری بھی ملی. تو اس وقت یہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنے جوان یوشع بن نون سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا حتیٰ کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں مدت ہائے دراز گزاروں. حقوبہ، حقوبہ کا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں 70 ایئرز، بعض کہتے ہیں 80 ایئرز، ابن عباس کہتے ہیں لائف ٹائم. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے اس اسٹوڈنٹ سے بات کہہ رہے ہیں، یا سرونٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بوائے سرونٹ سے کہتے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں where two seas meet، چاہے پوری زندگی بھی گزر جائے. کیوں اتنا ڈٹرمنیشن موسیٰ علیہ السلام میں؟ کس بات کا ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ یہاں سے وہ اسٹوری کا پھر آغاز ہوتا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، تاکہ کیونکہ بیک گراؤنڈ یہاں پہ قرآن میں مینشن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہم ان کو بے شک جانتے ہیں. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار بنی اسرائیل کے سامنے خطاب فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ چیز ہمیں صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتی ہے. تو اس وقت کسی نے یہ سوال کیا کہ ہو از دا موسٹ لرنڈ مین آن دس ارتھ، سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے اس دنیا میں؟ موسیٰ علیہ السلام ظاہر پیغمبر تھے، اللہ کی کتاب کا علم تھا، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر رہے تھے. انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب یہ کہہ تو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ سارا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایک اور شخص ہے اس دنیا میں جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. تم نے یہ بات کیسے کہی کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں؟ تمہارا علم کامل نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو سن کے انویس نہیں ہوتے، جیلس نہیں ہوتے کہ اچھا ایسا کون سا انسان ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ نالج ہے، میں بھی تو دیکھوں. یہ خیال دل میں نہیں آتا.
بلکہ ایک کیریوسٹی جاگتی ہے کہ اچھا ایسا وہ کون سا علم ہے جو اللہ نے مجھے نہیں سکھایا اور اسے سکھایا ہے. یہ ہے ایک طلب علم کی، سیکر آف نالج اسے کہتے ہیں، جو سیکھ کرتا رہتا ہے، ایکسپلور کرتا رہتا ہے کہ جہاں سے اسے بینیفیشل نالج ملے حاصل کر لے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خواہش جاگتی ہے اور فوراً وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ملے گا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دو نشانیاں بتاتے ہیں کہ ایک جنکشن ہے جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، اور وہاں پر ایک، ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک فش تم لے کے جاؤ گے جو وہاں پہ جا کے یعنی زندہ ہو جائے گی. تو یہ دو سائنس دے کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ تم اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو یہاں چلے جاؤ. تو یہ جملہ جو ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ میں چلتا رہوں گا، چلے پوری لائف ٹائم بھی گزر جائے تو میں اس شخص سے ضرور ملوں گا، مجھے اس سے ملنا ہے، وہ اس علم کو سیکھنا ہے. یہ طلب اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو سوچیں پھر تزکیے کا عمل کتنا آسان ہو جائے. مین پرابلم کیا ہے؟ نالج کی کمی. آج کے دور کے فتنے اتنے کیوں بڑھ گئے؟ دین سے دوری، دین کی نالج کی کمی. کیوں؟ کیونکہ ہم نالج کو سمجھتے ہیں کہ بس ایک جو اسکول لیول کی نالج ہوتی ہے یا بچپن سے بڑے ہونے تک بس وہ ٹائم ہے پڑھنے کا، اس کے بعد تو پھر شاید پڑھنے کا کوئی لکھا ہی نہیں کہیں کہ اب کون پڑھتا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہیں یہ ہمیں اپنے ذہن سے نکالنے ہیں. ہر پیغمبر کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں. موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹین ایجر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں سوچتے کہ اب مزید علم حاصل کر کے کیا کروں گا. وہ اس شوق میں وہ کہتے ہیں میں تو پوری زندگی گزار دوں گا لیکن مجھے یہ علم چاہیے. اور پھر اس طریقے سے یہاں پہ ان کا یہ فیتھ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دو نشانیاں دی، اس پہ ان کو کچھ مطلب شک نہیں ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کیسی جگہ بھیج رہا ہے کہ دو سمندر کہاں مل سکتے ہیں، مچھلی کیسے زندہ ہو سکتی ہے. تو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا اسٹرانگ فیتھ ہے پیغمبروں کا، صحابہ کا، جن کی بھی اب تک ہم نے سٹوریز ڈسکس کی. جہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہاں انسان یہ بات ہی نہیں سوچتا کہ اچھا ایسی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے where two seas meet. اب یہ بات اگر ہم ویسے نارمل جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سٹوریز لگتی ہیں، کہانیاں لگتی ہیں نا کہ ایسی کون سی جگہ ہوگی کہ دو سمندر مل جائیں. کیوں؟ کیونکہ جب سمندر ملتے ہیں تو اوپر سے کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ ایکچوئل میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ بات ہم سٹوری میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو فکشن سمجھتے ہیں، لیکن آج یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ دو سمندر ملتے ہیں، اوشن کرنٹس ہوتے ہیں. یعنی دونوں سمندروں کی جو دیکھیں اگر تھوڑا سا سائنٹیفکلی بات کروں گی لیکن انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی یہاں پہ کہ جب ہم یہ جو مجمع البحرین ہے، ایک جگہ کا نام بھی ہے نا بحرین، دو سمندر، تو وہ دو سیز کا ملنا یہ ہوتا ہے کہ اس ہماری پوری زمین دیکھیں روٹیٹ کر رہی ہے، اس میں موومنٹ ہو رہی ہے نا، موشن میں ہے ہماری زمین. اس پہ جو سمندر ہے وہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے، اس میں ویوز بنتی ہیں. تو پانی کے اوپر بہت ساری فورسز پڑتی ہیں. جب ویوز بنتی ہیں، لہریں بنتی ہیں، ان کی فورس ہوتی ہے، ہوا کی فورس ہوتی ہے، ہماری زمین موو کر رہی ہے اس کی فورس ہوتی ہے، اوپر سے سورج کی ریز آ رہی ہیں، سن ریز، اس سے تھرمل بہت اتنی طرح کی فورسز اپلائی ہوتی ہیں کہ سمندر میں کرنٹس پیدا ہو جاتے ہیں. تو بعض سمندر جو ہوتے ہیں ان کا ٹیمپریچر وارم بہت ہائی ہوتا ہے، ان کی ڈینسٹی الگ ہوتی ہے، اور بعض سمندروں کا پانی جو ہوتا ہے وہ بہت لو ٹیمپریچر کے اوپر ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں کرنٹس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور جب دو کرنٹس بنتے ہیں نا تو وہ بیچ میں ایک بیریئر سا بن جاتا ہے، ایک راستہ سا بن جاتا ہے. تو اب سائنٹیفکلی آج ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سائن دی تھی کہ وہ آدمی تمہیں اس جگہ ملے گا. جگہ کا نام نہیں بتایا، کوئی میپ نہیں دیا، صرف یہ سائن نشانی بتائی کہ جہاں پہ دو سمندر ملیں گے اس جنکشن پہ وہ آدمی تمہیں ملے گا. تو چلیں اب ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. پھر جب وہ دونوں ان دونوں دریاؤں کی آپس میں ملنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، سو اس نے دریا میں سرنگ نما اپنا راستہ بنا لیا. اب وہ مچھلی کی سائن کیا تھی کہ ایک مچھلی دی تھی کہ اس کو اپنے ساتھ ایک ویسل میں ڈال کے لے جاؤ، سالٹڈ فش تھی یعنی زندہ نہیں تھی، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے گی تو زندہ ہو جائے گی.
تو وہ جو مچھلی جب وہ جگہ پہ پہنچے جہاں پہ وہ کرنٹس تھے، دو سمندر مل رہے تھے، تو اس کرنٹ میں مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا. بعض ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا ماء الحیات، جو زندگی دینے والا پانی ہوتا ہے، اس کے ڈراپس اس پہ پڑے اور وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اپنے ویسل سے نکلی، جمپ لگائی اور پانی میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام اس وقت یعنی زمین پہ چل رہے تھے، لیکن سمندر کے پاس جب وہاں پہنچے تو اس مچھلی نے خود ہی جمپ لگائی، ایک ٹنل سی بنتی چلی گئی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو کرنٹس ہوتے ہیں سمندروں میں نا، تو وہاں پر ایک ٹنل سی بن جاتی. تو مچھلی جو تھی وہ اس میں راستہ بنا کے چلی گئی. اب یہ جو تھی دونوں سائنس پوری ہو گئی، لیکن اب یہاں پر دیکھیں کہ تقدیر. موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈٹرمن ہیں، سارا راستے سفر کرتے رہتے ہیں، تھکاوٹ کا انہیں احساس نہیں ہوتا، چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، اس جگہ پر آتے ہیں اور اس جگہ سے گزر جاتے ہیں. یہ ہے تقدیر. یعنی سب کچھ انہوں نے اپنی پلاننگ کر رکھی ہے اس جگہ آنے کی، لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے؟ مس ہیپ ہوتا ہے. ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں، ایک چٹان کے پاس ایک راک سی آتی ہے اور وہ وہاں پہ سو جاتے ہیں. اور وہ جو ان کا سرونٹ ہے وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ کس طرح سے اس راستے سے اس نے جمپ لگائی، راستہ بنایا اور گزر گئی، لیکن وہ بتانا بھول جاتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کو. اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب یہ لوگ اٹھتے ہیں، یہ لوگ آگے نکل جاتے ہیں. تو آگے فرمایا فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. پھر جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمیں ہمارا ناشتہ دو، بلا شبہ یقیناً اپنے اس سفر سے ہم تھکاوٹ سے دو چار ہوئے ہیں. تو وہ بولا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، اور مجھے وہ نہیں بھلائی مگر شیطان ہی نے کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طرح دریا میں اپنا راستہ بنایا. اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، یہی تو ہے جو ہم تلاش کر رہے تھے. پھر وہ اپنے قدموں کے نشانات کی اتباع کرتے ہوئے لوٹے. تو اب دیکھیں کہ کتنا وہ ڈٹرمن ہیں، سفر پر نکلے ہیں، علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا ہے، صرف ایک جگہ رک کے انہوں نے یعنی سوئے ہیں، اور اتنی سی دیر میں کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی. اس کے بعد اس جگہ سے آگے نکل گئے جبکہ کتنی مشکل سے وہاں پہنچے تھے. یہ ہے تقدیر. ہم اپنے لیول پہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھی رزلٹ جو ہوتا ہے وہ 100% نہیں ملتا. یہاں پہ ماننا پڑتا ہے کہ زندگی میں ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کی جو لکھی ہوئی تقدیر ہے ہمیں اس کو ماننا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے. تو اب یہاں پر یوشع بن نون یا ان کے نوجوان ہیں، انہوں نے یہ سب واقعات دیکھا لیکن بھول گئے بتانا. آگے جا کے یاد آیا. وہ بھی کب یاد آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پلان کیا. کس طرح سے پلان کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اب یہاں پہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، ایک فیلنگ آتی ہے کہ میں اب تھک گیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اب مجھ کو یعنی یہ پورا سمجھ لیں کہ ایک رات کا سفر گزر چکا ہوتا ہے، اگلے دن کی صبح جا کے ان کو بھوک لگتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ، ہمارا مارننگ میل ہمیں دو، غدا. تو پھر وہ اس کو یاد آتا ہے ان کے اسٹوڈنٹ کو کہ میں تو بھول گیا آپ کو بتانا. تو اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اسے ڈانٹتے نہیں ہیں. ان کا جو جذبہ اور جوش ہے نا، انتھوسیازم ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں واپس اپنے ٹریسز کو دیکھو جہاں سے ہم چلتے ہوئے آئیں، اور انہی کو فالو کرتے ہوئے پھر دوبارہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پہ وہ مچھلی نے جمپ لگائی تھی، کیونکہ وہی تو وہ جگہ تھی جہاں پہ ہمیں پہنچنا تھا. تو یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی گول سیٹنگ، موسیٰ علیہ السلام کا ایکشن پلان، اور پھر ان کی پرسنالٹی. پہلی چیز تو کہ اتنا بڑا لمبا سفر کرنے کو تیار ہو گئے. پھر ڈٹرمنیشن کہ میں چلتا رہوں گا جب تک اس جگہ نہیں پہنچوں گا. اور یہ سب چیزیں وہ اس وقت مانگ رہے ہیں جب ان کے پاس اللہ کی ہولی بک موجود ہے، توراہ کا علم موجود ہے. اگر کوئی چیز پوچھنی بھی ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کر سکتے ہیں. کمی تھی کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نالج کی؟ لیکن پھر بھی انہیں شوق ہے کہ نہیں، مجھے وہ نالج حاصل کرنی ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب مزید نہیں پڑھ سکتے، اب ہماری عمر نہیں پڑھنے کی. نئے نئے علوم دنیا کے ساتھ ساتھ جیسے دنیا آگے بڑھتی ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس بھی آتے جاتے ہیں، لیکن ہم اسپیشلی ہم خواتین لرننگ پروسیس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے لیے بنا ہی نہیں.
مردوں ہی کے لیے بنا ہے. ایک تو ہم اپنے گھروں کے لیول سے ہماری ایجوکیشن بہت واجبی ہوتی ہے کہ بس ہم سمجھتے ہیں بس اتنی حاصل کر لو جس سے کام چل جائے، ہمیں کوئی کمانا تھوڑی ہے. لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں، اور اسپیشلی دین کا علم وہ تو لازمی ہے حاصل کرنا، اور اس کی کوئی حد نہیں. آپ ایک شارٹ کورس کرتے ہیں، پھر آپ کو لانگ کورس کی تمنا ہوتی ہے. آپ لانگ کورس کرتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ابھی فلاں استاد سے پڑھا، میں فلاں شیخ سے بھی پڑھوں، اب میں یہ والی کتاب سے بھی علم حاصل کروں، میں اس حدیث کو بھی دیکھوں. تو یہ آن گوئنگ جرنی ہے، جرنی آف نالج. اور اس میں بہت زیادہ ہمبلنس، عاجزی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں کہ اس کو ڈانٹتے نہیں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیونکہ اس کو یہ سائن نہیں پتا تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صرف ایک سائن بتائی تھی کہ جہاں پہ دو چیز ملیں گے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. اور مچھلی والی جو سائن تھی فش کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی پتا تھی. تو موسیٰ علیہ السلام درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر رک کے ہم اینالائز کرتے ہیں آگے سٹوری پہ جانے کے بجائے کہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے لیڈر بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، کتاب کا علم سکھا رہے ہیں، ایک اسکالر بھی ہیں. لیکن کیا ہیں وہ ویل وشر ہیں. وہ علم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم وہ سیکھیں گے وہ آگے لوگوں کو سکھائیں گے، اور وہ ایک بینیفیشل علم ہوگا. پھر یہ کہ ایک ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. ان کا جو سفر ہے وہ دیکھیں، اس میں کتنے ڈسپلن سے ایک ایکشن پلان بناتے ہیں، اس حساب سے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد اس سفر میں تکلیفیں بھی آتی ہیں تو درگزر کر رہے ہیں. اتنے زیادہ ہائپر نہیں ہوئے ہوئے کہ میں اتنی محنت سے یہاں پہنچا ہوں اور انہیں غصہ آ جائے. پھر یہ کہ ایکسیسیبل ہیں، ان اپنے اسٹوڈنٹ سے یا اپنے سرونٹ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو اپوائنٹمنٹ لے کے ان سے بات کرنی ہو کہ ابھی موڈ کیسا ہوگا تو میں بات کروں گا. اور فوکسڈ ہیں اپنے مشن پہ. اسی طرح سے جو ان کا سرونٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنا ریسپیکٹ فل ہے. اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیں کہ وہ بھولتا ہے تو وہ کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا اتنی اہم بات آپ کو بتانا. کیونکہ آبویسلی ایسی عجیب و غریب چیز ہو کہ ایک مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود جائے، ہم تو پوری دنیا کو بتاتے پھریں گے ایسی بات کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ٹویٹ کریں گے، اپنے وال پہ ڈال دیں گے، پورے سوشل میڈیا پہ ایک ایک شخص کو ہم یہ چیز بتائیں گے نا، کیونکہ یہ چیز چھپانے والی نہیں ہے. لیکن وہ بھول گیا تو اس کو یہ چیز نظر آ گئی. یہ ہوتی ہے صحبت. ایک پیغمبر کی صحبت میں تھے نا یوشع بن نون، تو ان کو ہر جگہ پہ شیطان سے کانشیس ہیں اور کہتے ہیں کہ شیطان نے بھلا دیا. پھر وہ بھی عاجز ہیں اپنے استاد کے سامنے، صبر کرنے والے ہیں، فوکسڈ ہیں، ڈٹرمن ہیں. تو یہ ریلیشن شپ اگر استاد اور شاگرد کے بیچ میں ہو تو سفر، جرنی آف نالج بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد سٹوری آگے بڑھتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام فائنلی مل لیتے ہیں خضر سے، الخضر سے یا خضر علیہ السلام سے. ابھی ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ورس نمبر 65. اب وہ اپنے ان ٹریسز پہ چلتے چلتے واپس اس جگہ آتے ہیں. آسان نہیں ہوتا کبھی بھی انسان، ہم غلط ایک ایگزٹ لے لیں اور پھر ہمیں ایک لمبا سا یو ٹرن لینا پڑے تو کتنا برا لگتا ہے، جبکہ یہ تو پوری رات کا سفر تھا. پھر سے دوبارہ واپس جاتے ہیں اور فائنلی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مل جاتے ہیں خضر سے. تو یہ دیکھیں کہ طلب علم کے لیے سختیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے پلان ہوتی ہیں، لیکن ان سے گزرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ اکثر علم سیکھتے سیکھتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بس میں اب یہ کورس نہیں کر سکتی، میرا گھر، میرے بچے بہت سفر کر رہے ہیں، میں اتنی محنت نہیں کر سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام بھی سوچتے کہ اب اتنا لمبا رات کا سفر طے کر کے واپس جائیں، پتہ نہیں وہ جگہ تھی بھی صحیح کہ نہیں، ہم چھوڑو واپس گھر ہی چلتے ہیں. بیچ میں سے چھوڑ سکتے تھے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام واپس گئے. اور فائنلی کیا ہوا، وہ ٹیسٹ تھا ان کا، ایک آزمائش تھی، یہ علم کی آزمائش تھی. اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر سے دوبارہ اتنی محنت کر لوں گا. پھر سے وہی ریڈو کیا اور واپس وہاں چلے گئے. چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی. یہ اب خاص الفاظ ہیں ان کے لیے. وہ کون تھا وہ بندہ؟ عبدن من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، سرونٹ فرام آور سرونٹس. آتیناہ رحمہ، ہم نے اس کو رحمت دی تھی اپنے پاس سے.
من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا، خاص علم سکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ سکتے تھے وعلمناہ علما، لیکن یہ جو بیچ میں ورڈ آیا من لدنا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ اب کون ہے یہ خضر علیہ السلام، وہ کیا علم تھا؟ تو دیکھ لیتے ہیں۔ خضر کے بارے میں بہت کنفرم کچھ نہیں پتا، اوتھینٹک واللہ عالم، لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص بندے تھے، کیونکہ اللہ نے یہاں کہا عبدم من عبادنا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس خاص علم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان پہ بھی وحی اترتی تھی، تو وہ بھی پیغمبر تھے۔ خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے۔ خضر کیوں کہتے ہیں؟ اخضر سے ہے یہ ورڈ، اخضر عربک میں گرین کو کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث ملتی ہے اوتھینٹک، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے جہاں پہ گھاس سوکھی ہوئی تھی، تو جب وہ وہاں بیٹھے تو وہ گھاس گرین ہو گئی، تو اس لیے نام الخضر پڑا۔ خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ مین چیز یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وہ علم دیا تھا جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی علم نہیں تھا، اور وہ کیا تھا؟ نالج آف انسین۔ فل نالج آف انسین نہیں تھی، پارشل تھی، لیکن جیسے اللہ نے کہا نا اللہ کے پاس سے ہم نے وہ علم دیا تھا اور رحمت دی تھی، تو وہ ایک خاص بندے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، یہ چیز یہاں قرآن میں نہیں ہے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں سلام کرتے ہیں، تو ایک گارمنٹ کے اندر وہ اس پہن کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے سلام کو سن کے کہتے ہیں کہ میرے لوگوں میں تو کوئی اس طرح کا سلام نہیں کرتا، تم کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا نام بتاتے ہیں، تو خضر کہتے ہیں کہ اچھا تم وہ موسیٰ ہو جو بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس یہ چیز معلوم تھی کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فل نالج غیب کی نہیں تھی کہ وہ دیکھتے ہی کہہ دیتے کہ اچھا تم موسیٰ ہو، میں تمہیں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ تو یہ خضر علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے، الخضر۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے وہ علم جاننا چاہتا ہوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا، اور جو مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا، لیکن میرے علم میں کچھ کنڈیشنز ہیں، تمہارے لیے اس علم کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جو نالج تھی ابھی ہم دیکھیں گے وہ ایک عام سا علم نہیں تھا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ بہت ہی عاجزی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا اس شرط پر میں تیری اتباع کروں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملتا ہے قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ لن کا ورڈ وہاں آتا ہے جب فیوچر کے لیے، کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ٹوٹل نیگیٹو آنسر۔ تو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے خضر جو ہیں وہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں، وہ بولا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا، صاف کہہ دیتے ہیں ان کے منہ پر۔ اتنا لمبا سفر کر کے کوئی شخص آیا ہے، اتنا عاجز ہو کے بات کر رہا ہے، اور اس پہ اس کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ آنسر دیا جا رہا ہے کہ نہیں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جو چیز تیرے احاطۂ علم میں ہی نہیں تو اس پر صبر کیسے کرے گا؟ اب یہاں سے یہ چیز آگے کے آنسر سے پتہ چلی ہے کہ خضر جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ ان کی انسلٹ نہیں کر رہے، وہ انہیں ریزن دیتے ہیں کہ جو چیز تمہاری نالج میں ہے ہی نہیں تم اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈٹرمن ہے کہ وہ کہتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا۔ انشاءاللہ بولتے ہیں، اس نے کہا یقیناً انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا اور میں کسی بھی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو دیکھیں ہر جگہ علم حاصل کرنے کی کچھ کیا ہوتی ہیں، پری ریکوزٹس ہوتی ہیں نا۔ آپ کسی جگہ انرول کراتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، تو وہ آپ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ پری ریکوزٹ ہے، پھر اس کے بعد ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ تم میں وہ ایپٹیٹیوڈ ہے کہ تم صبر کر سکو گے،
یہ پری ریکوزٹ پوری نہیں ہوگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام یقین دلاتے ہیں کہ ہاں میں صبر کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو وہ وہاں پہ کنڈیشن سیٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیکھا جائے نا تو یہ ایک، وہ کہتے ہیں نا ایک پروبیشنری ٹائم ہوتا ہے کہ ایڈمیشن دے رہا ہوں لیکن کسی بھی وقت ختم ہو جائے گا. تو خضر علیہ السلام یہاں پہ 1-to-1 لرننگ پروسیس ہے، یہاں پہ کوئی کلاس والا سسٹم نہیں ہے، 1-to-1 بیسس پہ وہ علم حاصل کرنے آئیں. اور کنڈیشن یہ ہے کہ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اس نے کہا پھر اگر تو نے میری اتباع کرنی ہے تو کسی شے کی بابت مجھ سے سوال نہ کرنا حتیٰ کہ میں خود ہی اس کا ذکر تجھ سے شروع کروں. تو یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ پھر سے ہم انالائز کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو کہ ایک پاک دل کیسا ہوتا ہے جس میں علم کی طلب ہو. یہاں پہ ان کی جو نالج ہے وہ فتنہ نہیں بن رہی، ان کے لیے بلیسنگ بنتی چلی جا رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمبل بیہیویئر ہے، اتنے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں حل اتبعو کا، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، اتنی جینٹل ٹرمز کے ساتھ. یہ مینر ہونا چاہیے سیکر آف نالج کا اپنے شیخ اپنے استاد کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بچے اپنے ٹیچر سے آج کل کس طرح بات کرتے ہیں؟ ہم نے کیا تعلیم دی انہیں؟ کیونکہ ہم خود جب اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے تھے تو بچے بھی آج کے پھر کیا عزت سیکھیں گے؟ پھر یہ کہ کنڈیشن لگتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہیں کرتے کہ آپ مجھے اتنی کنڈیشنز کے ساتھ کیوں علم دے رہے ہیں، میں اتنے دور سے آیا ہوں، اتنا مجھے طلب ہے، اتنا شوق ہے، آپ مجھے سمپل طریقے سے بس سکھا دیں. لیکن نہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایڈمیشن کرائٹیریا یہ ہے تو مجھے منظور ہے، میں صبر کروں گا. تو یہاں سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے اندر عاجزی ایکسٹریم لیول کی ہے، ڈٹرمنیشن ایکسٹریم لیول کی ہے، پیشنس جس حد تک ایک انسان میں نیچرل صبر ہے وہ ایکسٹریم لیول کا ہے. یہ مین تین، یہ جو پیرامڈ ہے آپ کے سامنے، یہ جرنی آف نالج کی تین فاؤنڈیشنز ہیں. آپ میں سے، ہم میں سے جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہر حال میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ڈٹرمنیشن. کوئی بھی کورس جوائن کریں، ڈٹرمن ہو کہ اب مجھے اس کو پورا کرنا ہے. پھر اس میں جب رکاوٹیں آنی شروع ہوں اللہ کے پلان کے مطابق صبر کریں. اور ہر قدم پر اپنا وہ جو فرسٹریشن ہے کہ جب ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں تو فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اپنے آپ کو کیا رکھیں؟ عاجز رکھیں، ہیوملٹی شو کریں. تو ان تین فاؤنڈیشنز کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ پھر علم فتنہ بن جاتا ہے، ٹرائل بن جاتا ہے. اور یہ جو علم تھا جو خضر علیہ السلام، یہ 1-to-1 تھا، کلاس سسٹم نہیں تھا. یہ کسی سب کے ساتھ بیٹھ کے خضر علیہ السلام انہیں علم نہیں سکھا رہے تھے. تھیوریٹیکل علم نہیں تھا کہ وہ ان کے سامنے کتاب کھولتے، پڑھ کے سناتے، بتاتے، ایسا علم تھا ہی نہیں. نالج ود لائف ایگزامپلس، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھی ایک ایک چیز کی. یعنی ان کو ان کی کمپنی میں ساتھ ساتھ رہنا تھا، ان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ سے گزرنا تھا، راستے میں جو کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں پہ صبر کرنا تھا اور ان کو ڈیپلی انالائز کرنا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ تھا وہ علم. بالکل یاد رکھیں کہ تھیوریٹیکل علم ہم حاصل کر لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے پھر بھول جاتے ہیں. لیکن جو پریکٹیکل علم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. پریکٹیکلز کیے ہوں گے نا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، جو لوگ لیب میں پریکٹیکل کرتے رہے ہوں، جیسے سائنس کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں، تو وہ جو لیب میں آج تک وہ چیزیں یاد ہوں گی نا. وہ میرے دماغ میں فزکس کے سمپل پینڈولم اور وہ چیزیں آج تک جب میں پریکٹیکل کا نام لیتی ہوں نا تو میرے دماغ میں امیج وہی بنتا ہے کہ کس کس طریقے سے لیب میں پریکٹس کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیں جب تک دین میں، نالج میں، علم میں عمل نہیں آئے گا اس وقت تک وہ علم بے فائدہ ہے. تو یہ خاص عمل کے ساتھ گزرنے والا علم تھا، اسی لیے صبر کی کنڈیشن لگائی گئی تھی. پھر اس کے بعد یہ حدیث ہے ابن کثیر میں ہی مینشن ہے کہ آگے جب بڑھتے ہیں، اب یہ سفر شروع ہوتا ہے، یعنی ایڈمیشن مل جاتا ہے، اب جب وہ جرنی آف نالج اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پرندہ ان کے سامنے اڑ کے، ایک چڑیا آتی ہے اور وہ اس میں سمندر میں اپنی چونچ ڈالتی ہے. اس چونچ میں وہ جو ڈراپس لگے ہوتے ہیں اس کی چونچ پہ، اس کو دیکھ کے خضر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے
کہ my knowledge and your knowledge and the knowledge of all of creation in comparison to the knowledge of Allah is like what this bird has taken from the sea. مطلب اس اتنا سا وہ جو تر ہو جاتی ہے نا چونچ، تو وہ جو ایک پانی کا ڈراپ لگا ہوا ہے، یہ میری نالج، تمہاری نالج، دنیا کی ہر کریشن کی نالج بھی ملا لو نا تو بس وہ اتنی سی ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ العلیم ہے. اور یہ بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی جب آپ کوئی نالج کسی کو دینے جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے پہلے آپ کسی شخص کو وارم اپ کرتے ہیں، مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں پہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مینٹلی پریپیئر کیا کہ جو العلیم ہے اس کی جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، اور جو وہ بندوں کو بھیجتا ہے اور جو کچھ دنیا میں کرتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے نا سمعنا و اطعنا. ہم اس پہ وائے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. ہم کیوں اطعنا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ العلیم ہے، وہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے، اس کے کسی فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ایمان ہے. تو کیونکہ اب آگے ایسی چیزیں ہونے والی تھیں جس پہ بار بار وائز دماغ میں آتا، تو خضر علیہ السلام نے یہ بات کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کو اس نالج کے لیے پریپیئر کر دیا. پھر اس کے بعد آگے کی جو سٹوری ہے اس کو اب ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے، کہ 3 طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ان 3 انسیڈنٹس میں کس طرح سے وہ علم جو ہے وہ سیکھ سکتے تھے موسیٰ علیہ السلام. پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا، یعنی ہول کر دیا. اس نے کہا کیا تو نے اس میں شگاف کیا کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہولناک اور انوکھا کام کیا ہے. اور اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا. اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے میری بھول چوک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال. تو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے خود ایکسیپٹ کیا کہ یہ جو غلطی ہوئی وہ بھول سے ہوئی. کیونکہ ظاہر ہے ابھی پڑھنا شروع کیا تھا، شروع میں ہم سب سے مسٹیکس ہوتی ہیں نا، تو پھر ہم کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو پڑھ ہی نہیں سکتی، میرے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے ٹیچر سے؟ آپ میری پکڑ مت کیجئے، مجھے نکالیے نہیں اس کورس سے، یہ میری بھول سے مجھ سے ہوا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں. اکثر لوگ بس اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. بہت سے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو بتاتے بھی نہیں، کورس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بہت بات پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اتنی مشکل ہوتی تھی، میں سارا دن روتی تھی، مجھ سے ترجمہ نہیں یاد ہوتا تھا، اور مجھے لگا کہ میرا دماغ اچھا نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے میں چھوڑ دوں. یہی بات اگر پہلے ڈسکس کر لی ہوتی ٹیچر کے ساتھ تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں ان کے لیے ترجمہ یاد کرنا یا جو بھی چیز میں انہیں مشکل آ رہی ہو. لیکن وہی چیز ہے نا کہ ڈٹرمنیشن، پیشنس اینڈ ہیوملٹی، یہ 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پیرامڈ سے ہٹے گی تو پھر سفر ختم ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ فوراً، ان کو پتا تھا کہ اب میرا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا، میں نے غلطی کر لی ہے، کنڈیشن تھی، شرط تھی کہ صبر کرنا ہے اور میں نہیں کر سکا، لیکن کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھول سے ہو گیا ہے اور پلیز میرے معاملے میں مجھے مشکل میں مت ڈالیں، یعنی میرے لیے اس پروسیس کو تنگ نہ کریں، میں سیکھنا چاہتا ہوں. اور یہاں سے پھر خضر علیہ السلام کی بھی ہمبلنس پتہ چلتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کی بات کو، اس کو ایک چانس اور دیتے ہیں. اور پھر سفر دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں، اچھا یہاں پہ ہم چلیں اس چیز کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کشتی میں جس میں بیٹھے تھے، بیسیکلی جب وہ اس کشتی میں جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام کو وہ کشتی والے جانتے ہیں اور وہ کشتی والے خضر علیہ السلام کو فری آف چارج سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو جب وہ اس میں ہول کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ ہم سے تو پیسے تک نہیں لیے گئے، ہمیں فری لفٹ دی جا رہی ہے اور خضر علیہ السلام اس کشتی میں ہول کر رہے ہیں کہ سب مر جائیں. تو بھول ہو جاتی ہے اور سوال کر بیٹھتے ہیں. خیر پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا.
پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس لڑکے اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا موسیٰ نے، کیا تو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے یعنی قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے؟ یقیناً تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اب پھر سے وہی ہوتا ہے، اسی لیے خضر علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ایک ٹیچر ہوتا ہے نا، اس کو اپنے ایکسپیرینس سے پتا ہوتی ہے کہ کون سا اسٹوڈنٹ ایڈمیشن کے لائق ہے اور کون سا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں صبر کروں گا، اس بات پہ خضر علیہ السلام نے انہیں ساتھ رکھا تھا، لیکن ہر قدم پہ وہ وعدہ ٹوٹ رہا ہے فوراً ہی۔ مطلب ایک قتل ایک اتنی بڑی چیز ہے، اور وہ بھی ایک بچے کا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو تھا بہت ہی خوبصورت سا تھا، بہت سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور خضر علیہ السلام جاتے ہیں ان بچوں میں سے اس کو الگ کر کے لے کے جاتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انسٹنٹ ریئیکشن تھا، یہ بھول نہیں تھی۔ اب کی بار پہلی دفعہ تو بھول سے بولے تھے موسیٰ علیہ السلام، اب کی دفعہ ایک انسٹنٹ ریئیکشن تھا کہ ظاہر ہے ایک پاک صاف دل والے ایک پاک معصوم بچے کی جان جاتا دیکھ کر بول اٹھے کہ تم نے اس کو کیسے قتل کر دیا؟ یہ قتل کرنا تو آف کورس اٹس اے کرائم۔ اور خضر علیہ السلام یہاں کیا کہتے ہیں، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ اب یہ وہ واقعات ہیں جس پہ خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ صبر نہیں کر پائیں گے، اسی لیے کہا تھا کہ اللہ العلیم، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اللہ کے علم سے ہو رہا تھا، یہ بات وہ آگے جا کے بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی وہ اللہ کے کہنے پر ایسا کر رہا ہے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لیکن موسیٰ علیہ السلام از دا مین آف پرنسپل۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، پہلی دفعہ غلطی ہوئی تھی، میں نے آپ سے ایکسٹینڈ کرنے کو کہا میرے ایڈمیشن کو، اب کی دفعہ میں خود کہتا ہوں کہ اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے، یعنی یو ہیو ریسیوڈ این ایکسکیوز فرام می، نیکسٹ ٹائم اف آئی ڈو اٹ دین ڈونٹ کیپ می ان یور کمپنی۔ خود سے بتا دیتے ہیں کہ بس دس از مائی لاسٹ چانس، اور پھر سے خضر علیہ السلام ان کو لاسٹ چانس دیتے ہیں۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، اس کے رہنے والوں سے طعام مانگا یعنی کھانا مانگا، تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی بہت ہی روٹ قسم کی قوم تھی۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسافر جو آیا کرتے تھے ٹریولرز، وہاں پہ کوئی بھی ایک ریچول تھی کہ کوئی ان کو اس طرح سے نہیں رکھتا تھا، کوئی انہیں جگہ دیتا تھا سونے کی، کھانا دیتا تھا، مطلب ایک طرح سے ان کے لیے یہ چیز آبلیگیٹری ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں نے جب انکار کیا تو یہ ایک بہت بڑی انسلٹ تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، یعنی ایک گرنے والی سی پوزیشن میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار نظر آئی، تو اس نے یعنی خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں کیا بلکہ سجیسٹ کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا تک کھانے کو نہیں دیا، اور آپ ان پہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو بیٹھ کے بنا رہے ہیں، کیونکہ ایک لیبر کاسٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر اس کے اوپر آپ لے سکتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کو کسی کو ہائر کرتے ہیں، اسے کچھ بنواتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے کو کچھ دیا نہیں، تو آپ اگر اس دیوار کے بنانے پہ ہی ان سے کچھ پیسے لے لیتے تو ہم ان پیسوں سے کچھ کھا لیتے۔ لیکن یہ بھی منع تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا۔ تو بس یہاں پہ جا کے انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا جیسا کہ بات طے ہوئی تھی کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں کچھ بولوں تو پھر کمپنی میں نہیں رکھنا، تو انہوں نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ تو یہ وہ 3 انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پاتے۔ پہلے انسیڈنٹس میں غلطی سے ہوتا ہے، بھول سے ہوتا ہے، دوسرے انسیڈنٹس میں موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہو کے خود کہہ دیتے ہیں کہ لاسٹ چانس اور دے دیں، تیسرے انسیڈنٹس میں موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر پاتے، اور فائنلی یہ جو علم کا سفر تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
یعنی یہ ایک ایسی اسٹوری ہے جس سے ہم سب کو سیکھنے کو مل رہا ہے نا. تو جب یہ آیات اتنی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی اسباق تھے سیکھنے کو. تو آپ نے فرمایا may the mercy of Allah be upon us and upon Musa. If he had stayed with his companion, he would have seen wonders. But he said, if I ask you anything after this, keep me not in your company. You have received an excuse from me. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے اور یہ بات نہیں کہتے کہ مجھے اپنی کمپنی میں نہیں رکھنا تو ہمیں مزید سیکھنے کو ملتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں رکھ پائے. چلے پہلے ہم ان کے آنسرز دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اینالائز کریں گے. اب خضر علیہ السلام یہاں پہ کوئی غصہ نہیں کرتے کہ چلو جاؤ میں ڈسمس کرتا ہوں تم کو, ایکسپیل کرتا ہوں, ختم تمہارا ایڈمیشن, ختم یہ کورس, اب کوئی نالج کوئی علم کچھ نہیں دوں گا. نہیں, بہت اچھے طریقے سے انہیں پہلے ہی پتا تھا. تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, اب ہم دونوں کے بیچ میں جو طے ہوا تھا الگ ہو جاتے ہیں ہم, اب مزید میں تمہیں نہیں سکھا سکتا. لیکن میں تمہیں یہ ضرور بتاؤں گا کہ تم نے صبر کیوں نہیں کیا. تم اس یعنی یہ جو تمہاری کیپیسٹی ہے اس علم کو جو نہیں ہے تمہارے اندر کیپیسٹی, وہ کیا ہے کہ تم کیوں یہ علم حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ اب ختم ہو گیا تھا نا کورس. تو وہ صاف بتاتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی تم یہ علم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ تم صبر نہیں کر سکے. اور ریزن کیا ہے, اب وہ ایک ایک کر کے تینوں ریزن بتاتے ہیں کہ پہلی دفعہ میں انہوں نے وہ کشتی میں ہول کیوں کیا تھا, وہ جو بوٹ تھی. تو کہتے ہیں رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی, یعنی کچھ پور لوگ تھے جو اس کو اون کرتے تھے, جو دریا میں کام کرتے تھے, یعنی ان کا روز کا یہ ایک انکم کا ذریعہ تھی یہ کشتی جو تھی. لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں, یعنی اس کو میں ڈیمیج کر دوں. جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا. تو آگے کیا ہونے والا تھا کہ اگر وہ آگے بڑھتے, کیونکہ بالکل بیچ سمندر میں جب پہنچے تھے نا اس وقت خضر نے سوراخ کیا تھا کشتی میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر ہم آگے اسی طرح چلے جاتے تو آگے کا جو ایک کنگ تھا وہ ایک اپنی آرمی بنا رہا تھا, اس کو کسی جگہ وار کرنی تھی جس کے لیے وہ اس کو نیول یعنی جو آرمی ہوتی ہے اس کے لیے کشتیاں چاہیے تھی. تو وہ ہر کشتی کو لیتا جا رہا تھا. تو جب وہ یہ دیکھتا یہ کشتی وہاں سے گزرتی وہ لے لیتا, اور یہ جو بیچارے پور مسکین لوگ تھے جن کی روزگاری اسی کے اوپر تھی تو وہ پھر کیا ہوتے, ان کی انکم ختم ہو جاتی. تو اس لیے انہوں نے اس کے اندر اسے ڈیمیج کر دیا کہ اب کنگ وہ کشتی لے ہی نہیں سکے گا. بعد میں وہ اس ڈیمیج کو صحیح کرا سکتے تھے. تو اب یہ سب چیزیں خضر کو کیسے پتا چلی کہ آگے کشتی جائے گی, وہاں پہ ایک بادشاہ ہے اور وہ آرمی بنا رہا ہے اور وہ ان کی کشتی پہ قبضہ کر لے گا. یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا انسین. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. اب دوسرے کیس کا بتاتے ہیں. اور رہا لڑکا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا, تو کہتے ہیں اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے, چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں ڈال دے گا. اب مفسرین نے بہت اس کو غور سے تفسیر کی اس بات کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے فخشینا, ہم ڈرے. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا. یہ ایک اسلوب ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا تھا کہ یہ لڑکا آگے جا کے کافر بنے گا, اس کے دونوں ماں باپ مومن ہیں, ابھی یہ بچہ ہے, جب یہ کافر بنے گا تو کیا کرے گا کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے, یعنی یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا. تو یہ تقدیر کیا ہے, آج سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ 50,000 سال پہلے انسان کی پیدائش سے سب چیزوں کی یہ پیدائش کے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے پین بنایا اور اسے کہا لکھو. تو اس نے کہا کیا لکھوں, تو اللہ نے کہا لکھو, تقدیر لکھی. تو جو کچھ ہونا ہے ہماری زندگی میں وہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ قرآن کے الفاظ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن یہ بھی لوح محفوظ سے ہی اٹھ کے ہم تک پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی, تو اس لیے خضر کو کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں لے کے جائے اس کو ختم کر دو. فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. لیکن بہت سے لوگوں کی اولاد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے نا, تو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تقدیر پہ کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میرا جوان بیٹا چلا گیا, میرا بچہ چلا گیا, میری بیٹی, میرا فلاں. یہ سوال کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. جس رب نے بنایا ہے اسے واپس لینے کا پورا پورا اختیار ہے,
اسے پتا ہے کہ اس نے کیوں واپس لیا، ہمیں نہیں پتا، اور ہم اس سے یہ سوال کرنے کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے یہ سوال کریں. ہمیں اس پہ صبر کرنا ہے کہ ضرور اس میں کوئی حکمت ہے. العلیم ہے اللہ تعالیٰ، الحکیم ہے. تو اللہ کی یہ حکمت تھی، تو اللہ نے کہا چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو. یعنی اللہ انہیں دوسری اولاد دے گا جو کہ پاکیزہ ہوگی، مومن ہوگی. تو یہ اس وجہ سے انہوں نے جا کے اس کو ختم کر دیا. تو اب دیکھیں ہماری زندگی میں ایسا کتنی بار ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ اوپر سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک پلان بنایا ہوا اللہ کا چل رہا ہوتا ہے، ہم اس پلان کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اور جہاں جہاں جس قدم پہ تکلیف آتی ہے وہاں پہ ہم بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہوتے. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ اوپر بیٹھ کے ہنستا ہوگا کہ دیکھو میری مخلوق، یہ تھوڑے سے دن کا بھی ان میں صبر نہیں ہے، میں نے تو ان کے لیے آگے بہت کچھ اچھا رکھا تھا، یہ وہاں اس کے پہنچنے سے پہلے ہی آج بے صبری کر رہے ہیں. پھر تیسرے کیس کی طرف آتے ہیں. وہ امل جدار، اور رہی دیوار، تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ صالح تھا. چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکالیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا. یہ سٹیٹمنٹ اب خضر کا ہے. وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہیں کر سکا. یہاں تستطع بھی آ سکتا تھا، انٹینسلی بھی کہہ سکتے تھے، لیکن بہت بہت لائٹ وے میں خضر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے تستطع، یعنی بہت ہلکا کر کے کہ تم ان پہ صبر نہیں کر سکے. یہ تھی وہ باتیں، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ اس بچے کو مار دو، جاؤ اس بوٹ میں سوراخ کر دو، جاؤ اس دیوار کو بنا دو، کیونکہ ان کے نیچے ایک ٹریجر دفن ہے، اور وہ بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کا باپ مر چکا ہے، وہ بہت صالح تھا. جب یہ بڑے ہوں گے تب تک یہ یہاں چھپا رہے گا، اور پھر اللہ کوئی سبب پیدا کرے گا کہ وہ بچے اس دیوار کے نیچے سے وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے جب ان کو ضرورت ہوگی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے کیسے کیسے. یہاں پہ تو ہمیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ریڈل ہے جس کا آنسر سامنے ہی دیا ہوا ہے. ہم بڑے مزے سے اس سٹوری کو پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ سٹوری انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، سبق لینے کے لیے ہے کہ ایسی کئی ریڈلز ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں. اس وقت جو کچھ میں کر رہی ہوں، جو میں پڑھا رہی ہوں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہ سب لکھا ہوا تھا کہ آج ویڈنسڈے کے دن فلاں فلاں لوگ اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے، میں اس کلاس میں پڑھاؤں گی. یہ بہت پہلے لکھ دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ سب چیزیں ہوں گی، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں ایک فری ول دی گئی ہے. ہمیں اس فری ول سے، مجھے یہ فری ول دی گئی ہے کہ میں چاہوں تو پڑھاؤں، چاہوں تو نہیں پڑھاؤں. آپ کو یہ فری ول دی گئی ہے آج آپ اس کلاس میں لاگ ان کریں، چاہے تو نہ کریں. اس فری ول کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمیں جو کرنا ہے وہ ہمیں اپنی عقل کے حساب سے کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور جو اللہ کر رہا ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے. یہ ہے کنٹینٹمنٹ آن دا ڈگری آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے. سب سے پہلی چیز نالج آف انسین. اس لیے سب سے پہلے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں نا جو فارچون ٹیلرز پہ بلیو کرتے ہیں، ہاروسکوپس کو مانتے ہیں، سپرسٹیشنز پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بتا دیں ہمارے گھر میں چوری ہو گئی، چور کا نام بتا دیں، اور مجھ پہ جادو ہو گیا ہے تو کس نے جادو کرایا اس کا نام بتا دیں. ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا سفر کر کے ایک ایسی جگہ پہنچے اور اس کے باوجود وہ اس علم کو حاصل نہیں کر سکے. تو آج کے دور میں کون اتنا بڑا علامہ ہے جس کے پاس یہ علم الغیب ہے؟ کیسے ہم ان چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہیں؟ اور صرف کاہنوں اور نجومیوں کی بات نہیں کر رہی میں، یہ سپرسٹیشنز پہ بھی جو ہم بلیو کر لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو
جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، سیدھے ڈائریکٹ انٹری ہوگی. وہ جو وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، اکثر آپ نے کبھی کسی جگہ کسی تھیم پارک میں ہم لوگ جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ پارکس میں جاتے ہیں، تو ہم بعض ٹکٹس ایسے لیتے ہیں جس میں ہمیں کیوں میں نہیں لگنا پڑتا، بس ہم وہ اپنا وہ پاس دکھاتے ہیں اور ڈائریکٹ ہم چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ وہاں 2 2 گھنٹے کیوں میں لگتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اندر انٹر ہوتے ہیں. اس چیز کو دیکھ کے مجھے صرف یہی چیز یاد آتی ہے کہ وہ جو مقربین ہیں، وہ جو 70,000 لوگ ہیں. دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ 1000 کے گروپ پر 70,000 ہیں، تو اس حساب سے 5 ملین لوگ بنتے ہیں، کہ ان کا حساب ہی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ انٹری ہوگی جنت میں. اور وہ کون ہوں گے؟ جو یہ بدشگونیوں، سپرسٹیشنز، ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہوں گے. تو کتنی بڑی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں نا، کوئی بھی آ کے ہمیں کہ پلیز یہ کپڑے مت پہنو، یہ تمہارے کپڑے جو ہے نا منحوس ہیں، اس ڈیٹ کو سفر نہیں کرنا، پچھلے مہینے اس ڈیٹ پہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں، یہ جو جن پہ ہمارے یہ تہمات ہیں، رجز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑی پکڑ فرمائی ہے. اور پھر یہ کہ ایسے لوگوں پہ بلیو کرنا کہ وہ فلاں میری غیب کی چیز مجھے بتا دیں گے. تو خضر علیہ السلام کے پاس پوری نالج نہیں تھی. اگر ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان جاتے. پارٹ آف نالج تھی، لیکن انسین کی نالج تھی. اللہ نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا اب آگے یہ ہونے والا ہے، آگے بادشاہ کشتی چھیننے والا ہے، یہ بچہ آگے جا کے کافر بننے والا ہے، یہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے. انسین، جو کسی کو نظر نہیں آتا. تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم انسین کے بارے میں سوال کریں. ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ تکیف، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کیفا عربک کا ورڈ ہوتا ہے ہاؤ کے لیے کہتے ہیں، کہ جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ اپنی پنڈلی سے وہ ہٹائے گا اور پھر وہ قیامت کے دن آتا ہے نا، سب سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کا ہاتھ ہے اور اللہ کا چہرہ ہے. اور ہم جب دیکھیں گے جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ کو قیامت کے دن آخرت میں ایسے دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد کبھی بھی زبان پہ نہیں آئے کیفا، کیسے. یہ حکم ہی نہیں ہے کیسے کرنے کا، سوال کرنے کا حکم نہیں ہے. اس پہ ہمیں صرف اور صرف ایمان لانا ہے، ایمان بالغیب. پھر دیکھیں کہ یہ جو نالج ہے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیں یہ سمجھ سمجھ کے کہ وہ جو ہے غیب کا علم رکھتے ہیں. ہاں، اس کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی نہیں ہے. ایسے سوالوں پہ سوچنے سے ہی انسان ایتھیسٹ بن جاتا ہے. بالکل صحیح. Quranic story indicates that the knowledge Allah teaches his servants is of 2 types. ٹھیک ہے، پہلی ٹائپ تو وہ ہے جو ہم ہیومن ایفرٹ سے حاصل کرتے ہیں نا. ہم کوئی کورس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی ایفرٹ ہے. یہ ایک جنرل نالج ہے، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو. لیکن ایک نالج وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. اسی لیے شروع میں نے کہا تھا غور کریں اس آیت پہ کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کا تعارف کیسے کرایا، کہ اس کو ہم نے اپنے پاس سے من لدنا، اپنے پاس سے علم دیا تھا. تو یہ وہ خاص علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹو whomever اللہ wills goodness، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے بھلائی کا، he grants him understanding of the religion، اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین. اے اللہ مجھے جو دین کی نالج ہے اس کی سمجھ عطا فرما، اس علم کی. یہ علم سب سے زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. آج ہم یہ علم حاصل کریں گے، ہماری آخرت بنے گی، ہمارے توسط سے ہمارے بچوں کی آخرت بنے گی. تو ہے نا، آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو. اب دیکھ لیتے ہیں علم کے اوپر مین چیز، کہ اگر آج ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے تو وہ تزکیہ کیسے ہوگا. سپوز مجھے اپنے دل سے آج میں کہوں کہ بس اس رمضان میں غیبت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف ایک پریکٹیکل ٹپ دے رہی ہوں. آج آپ نے لیکچر سن کے ایک بہت اچھا اثر ہوا اور ہم نے کہا کہ مجھے تو بہت پسند آیا اور میں پریکٹس کروں گی اپنے دین کو، پورے رمضان میں اپنے روزوں کو مکروہ نہیں ہونے دوں گی اور میں غیبت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، آپ نے لیکچر سن لیا، یہاں سے آپ کو نالج ملی اور آپ نے یہ طے کر لیا. لیکن کچھ ہی دن بعد کیا ہوتا ہے، ہم پھر سے غیبت کر بیٹھتے ہیں. تو کیا یہ نالج جو تھی وہ بینیفیشل نہیں تھی؟ نہیں تھی. لیکن ہر نالج کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے.
ایک لیکچر کا اثر ایک ہفتے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، ہم اس فتنوں کے دور میں ایک دن میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نالج کو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ تزکیہ تب ہوگا کیسے کہ اب آپ غیبت کے بارے میں مزید جانیں، اس کی کانسیکوینسز، وہ احادیث پڑھیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 باتیں فرمائی تھی کہ غیبت کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت کے دن معراج کی رات کیا دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت و جہنم دکھائی گئی تھی، کہ غیبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نالج ملتی ہے نا۔ تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے روٹینز بنائیں کہ کوئی نہ کوئی، چاہے ویکلی چاہے ڈیلی منتھلی، کسی نہ کسی کورس میں اپنے آپ کو جوائن کر کے رکھیں۔ کچھ کتابوں کو اپنا ساتھی بنائیں، کچھ ایسے اگر ای بکس پڑھتے ہیں تو چلیں نیٹ پہ ایسے بلاگس کو جوائن کر لیں کہ روز سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ پڑھ کے یا سن کے سوئیں۔ یہ کنٹینیوس نالج ہے، یہ ایک جرنی ہے۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو بس وہ رٹا رٹایا سبق پڑھیں گے، لیکچر سنیں گے اور تھوڑے دن میں بھول جائیں گے۔ تو ایٹیکیٹس آف نالج میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں، تو یہ بھی پتہ چلتا ہے جیسے امام بخاری ایک ایک حدیث لینے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کر کے اس شخص کے پاس ڈائریکٹ جاتے تھے۔ تو اسلاف نے ہمارے ہمیشہ سفر کیا علم حاصل کرنے کو۔ تو ٹریولنگ اوورسیز ان سرچ آف نالج از الاؤڈ۔ پروفٹ آف ڈٹرمنیشن کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ اپنے سفر میں اپنے ساتھ اپنے کمپینین کو لے کے جاتے ہیں، سپورٹ ملتی ہے اس سے۔ تو سفر جرنی آف نالج میں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کے چلیں جو آپ کی طرح نالج حاصل کرنے چاہتے ہیں، اس سے بھی سپورٹ ملتی ہے۔ پھر یہ کہ شیطان نالج کے راستے میں بہکائے گا، مصیبتیں لائے گا، ایسے ایسے فضول خیالات ڈالے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ بیچ میں سے چھوڑیں اپنے علم کے سفر کو، آپ کے ساتھی آپ کو بچائیں گے، سپورٹ دیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس سفر میں ہمیشہ پولائٹ رہیں، ہمبل رہیں، پیشنٹ رہیں، فوکسڈ رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی زبان پر مقلظات ہیں، ابیوسو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں، آپ کے سٹائل میں ایروگینس ہے کہ آپ اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کے تو کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ نالج فتنہ کیسے بنتی ہے۔ پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اسٹیٹس ہے، وہ ایک پیغمبر ہیں، اور وہ خضر علیہ السلام کے سامنے آ کے جھک رہے ہیں، ان سے اجازت مانگ رہے ہیں، ہمبل ہو کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ علم سکھا دیں۔ اور ان دا پاتھ آف نالج لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، مشکلیں برداشت کر رہے ہیں، وہ پورا راستہ واپس سے جا رہے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ ٹیچر کے ساتھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تو عاجزی کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے خضر علیہ السلام کو کہ کیا آپ مجھے انسان نہیں سمجھتے، کیا انسان سے بھول نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، مجھ سے بھی ہو گئی، میں بھول گیا، آپ مجھ پہ اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسی کوئی ٹون نظر آئی؟ ریلیشن شپ دیکھیں ہر طرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی کہ کتنی ہمبلنس ہے۔ الفاظ کا سلیکشن دیکھیں، کس ٹون میں بات کرتے ہیں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ کہیں کہیں پہ آرگیومنٹ کھڑا ہو سکتا ہے، ایروگنس آ سکتی ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک کے پاس علم الغیب کا حصہ ہے، لیکن کہیں کوئی ایروگنس نہیں۔ تو یہ ہے نالج۔ اگر ہم اس طرح نہیں چلیں گے نا تو پھر یاد رکھیں، یا تو نالج بلیسنگ بنے گی یا پھر آزمائش بنے گی، ٹرائل بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ جیسے کل ہم نے دیکھا تھا، اگر آپ یہ علم خود بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کو آگے بھی پھیلا رہے ہیں تو یہ کیا بن رہا ہے آپ کے لیے؟ صدقہ جاریہ ہے نا۔ صدقہ جاریہ میں کون سی چیزیں آتی ہیں کہ ایک انسان مر گیا لیکن مرنے سے پہلے وہ کچھ سکھا کے گیا کہ جو کہ بینیفیشل نالج تھی۔ وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا لیکن اس کے بعد لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ تو وہ علم اس کے لیے بلیسنگ بن گیا۔ لیکن اگر اس نے وہ علم، صرف نیت کا فرق ہے، یعنی سپوز کسی نے ڈگریز لی، پی ایچ ڈی کیا، بہت اچھا اسکالر بن گیا، اسپیکر بن گیا، بہت سے لوگ اس کے فالوورز بن گئے، بہت سے لوگ اس کو لائکس دیتے ہیں، اس کے لیکچر سنتے ہیں، اور وہ کہے کہ میں تو کامیاب ہوں، مرنے کے بعد یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں، اٹس اے ٹرائل if intention is not pure۔ یہ ہے پیوریفیکیشن۔ علم ایک فتنہ بن جائے گا اگر آپ کے دل میں تزکیہ نہیں ہے، اگر آپ کا دل پاک نہیں ہے، اگر ہلکی سی بھی آپ کی نیت میں یہ چاہ ہے نا کہ لوگ میرے لیکچر کی تعریف کریں،
لوگ مجھے بتائیں کہ آپ کتنا اچھا بول لیتی ہیں، آپ تو فلاں ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں۔ اور اگر کوئی نہ کرے اور کوئی کرٹک کوئی اس پہ کمنٹ کہہ دے کہ آپ نے یہ چیز غلط کی، تو آپ کہیں نہیں، میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتی۔ تو صرف انٹینشن ہماری عبادتوں کو پانی میں ملا سکتی ہے، اور وہی انٹینشن ہماری عبادتوں کو اوپر آسمانوں تک پہنچا سکتی ہے۔ ہر چیز ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو علم کے سفر میں پہلے ہی دن چیک کریں آپ کی نیت کیا ہے، کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیوں یہ کورس کرنا چاہتے ہیں، کیوں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ریزن کیا ہے۔ نیت خالص نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کبھی بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ آج ہمارے آس پاس اس دور میں بہت سے دین پڑھنے والے ایسے ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی سکھا رہے ہیں، لیکن نیتیں خالص نہیں ہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں، صرف اور صرف رٹی رٹائی کتابیں ہیں جس کو پڑھ لیتے ہیں، ایک لیکچر بنا لیتے ہیں، ڈیلیور کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لوگ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اوپر اللہ جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی نظروں میں نوبل اسٹیٹس پانے کے لیے۔ اس نیت سے کبھی بھی علم حاصل مت کیجیے گا، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اصل چیز ہے علم۔ یہی علم کہاں سے ملتا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے، اس قرآن کے میں اللہ کے الفاظ کے ذریعے وہ آپ کے دل کو منور کر دیں، روشن دل لے کے دنیا سے چلے جائیں، دیٹس اٹ، بس اس آخرت کی آگ سے یہ علم آپ کو بچا لے، دیٹس اٹ۔ وہ ہے نا کہ قیامت کے دن جو پہلا جب ججمنٹ کیا جائے گا تو ججمنٹ کے لیے 3 لوگ لائے جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اوتھینٹک حدیث ہے کہ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو سب حیران ہوں گے کہ یہ تو شہید ہے، لیکن اس کی نیت کیا تھی کہ میں جو ہوں وہ سب لوگ میری تعریف کریں۔ اس صرف اس نیت سے ایک بڑا بننے کی خاطر اگر وہ شہید بھی ہو گیا تو بھی اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ پھر ایک عالم کو لایا جائے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو تیرا علم لوگوں کو سکھاتا تھا، میں تو قرآن پڑھتا تھا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اس لیے علم سکھاتا تھا کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، تو اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ لوگ کہیں دیکھو کتنا اچھا قاری ہے، اور اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس علم کو اپنے لیے فتنہ نہیں بنانا، پہلی چیز۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جب علم حاصل کریں تو اپنے اخلاق کی حفاظت کریں۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ علم حاصل کر کے ایک علم کا تکبر ہے جو ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور وہیں پہ ہمارا یہ سارا جو عمل ہے تزکیے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے دل پاک نہیں رہتے، پھر اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جیلسی آ جاتی ہے، ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، فلاں زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے، اس کے زیادہ فالوورز ہیں۔ یہ دل پھر پاک کہاں رہا؟ پھر تزکیہ کہاں ہوا؟ ہمیں تو ہمبل رہنا ہے، عاجز رہنا ہے، ایروگینس پیدا ہی نہیں کرنی، اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ نہیں سمجھنا کہ کوئی غلطی نکالے تو آپ کہیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، نہیں، استغفر اللہ۔ صاف صاف ہمارے اسلاف جو ہیں، امام بہت سارے، ان کا یہ شعار تھا کہ کوئی ان سے سوال کرتا وہ کہتے لا ادری، اسٹریٹ فارورڈ ہو کے، بجائے یہ کہ وہ غلط آنسر دیں وہ کہہ دیتے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بعض دفعہ آنسر پتا ہوتا تھا لیکن انہیں الاؤ نہیں ہوتا تھا، وہ کہہ دیتے تھے نہیں یہ میرا کام نہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے میری تو عزت چلی جائے گی، ایک شخص نے یہ پوچھا، اتنے بڑے اسکالر ہو کے انہوں نے کہہ دیا آئی ڈونٹ نو۔ اور بہت سے لوگ ایروگنس میں رہتے ہیں، اپنی اس کی عمارت جھاڑتے رہتے ہیں اپنے علم کی۔ پھر سورہ الاعراف کی یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے علم کے فتنے کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک انسان کی جس کو علم دیا گیا، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کتے کی مانند ہے جو زبان باہر نکالتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بہت خطرناک اگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص تھا، یعنی جس کو دین کا علم دیا گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد دنیاوی خواہشات کی طرف لپک گئے، تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جیسے کہ ایک لالچی کتا ہوتا ہے نا، کہ اس کی طرف کچھ پھینکو تو بھی وہ زبان باہر نکالے گا، نہیں پھینکو، نہیں دیکھو، پیچھا نہیں کرو تو بھی زبان، ہر وقت زبان باہر نکلے رہی۔ یہ ہے علم کا فتنہ۔ اور اب اینڈنگ کریں گے اس بات پہ کہ مین لیسن کیا ہے، کہ جو چیز اچھی لگتی ہے ہمیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہو، اور جو چیز ہمیں بری لگتی ہے ہو سکتا ہے وہی اچھی ہو۔
یہی اس اسٹوری کا اصل سبق ہے کہ اللہ کی جو ڈیوائن ڈگری ہے، جو قدر ہے، اس پہ ہمارا بلیف ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ the happiness of the son of Adam depends on his being content with what Allah has decreed for him. And the misery of the son of Adam results from his failure to pray istikhara, and the misery of the son of Adam results from in his discontent with what Allah has decreed for him. اس چیز کو صرف اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے جو رول دیا ہے، جن حالات میں پیدا کیا ہے، جس طرح سے بھی زندگی کی آزمائشوں سے گزارا ہے، میرے لیے وہ لکھ دی گئی تھی میرے پیدا ہونے سے پہلے۔ ایک بہت خوبصورت سی ایک ایگزامپل ہے، شیکسپیئر نے بھی کہا ایز یو لائک اٹ میں کہ لائف از لائک اے اسٹیج تھیٹر، اور بہت سے اسکالرز بھی یہ بات کرتے ہیں کہ زندگی تو ایک تھیٹر کی طرح ہے نا۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ رولز دیے جاتے ہیں اور ہم اسی حساب سے اپنا کاسٹیوم پہنتے ہیں۔ کوئی بادشاہ کا کاسٹیوم پہنتا ہے، کوئی فقیر کا کاسٹیوم پہنتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے رول ہیں۔ کوئی ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اس ماسک میں کوئی بادشاہ اور کوئی غریب نہیں، سب برابر ہے۔ تو ہمیں اپنے اس رول کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو سب ایک جیسے تھے، ٹیسٹ دیا، زندگی ختم ہوئی، وہ کاسٹیوم اتارا، قبر میں سب چلے گئے۔ قبر میں جا کے سب کے پاس کون سا کاسٹیوم ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس ڈگری کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہی ہماری پیوریفیکیشن کا پارٹ ہے۔ جب بھی اللہ کے پلان پہ بات ہو، کبھی بھی یہ نہ کہیں اللہ نے کیوں ایسا کر دیا، ہائے میری کم بختی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ ایسے الفاظ کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ ہمارا ایمان بالغیب کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط کریں گے، اپنی قدر پہ راضی رہنا سکھائیں گے، ایسے سوالات کرنے سے بچائیں گے۔ اب آپ میں سے اگر کوئی کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے تو ضرور ہاتھ اٹھائے۔ جی ام خضر، بات مختصر کیجیے گا تاکہ لوگ جو ہیں باقی لوگ بھی انشاءاللہ تعالی حصہ لے سکیں۔ جی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ مختصر کرنے کی کوشش کروں گی۔ ابھی آپ نے بات کی نا وہ عمل کے لحاظ سے کہ ہم غیبت نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر ہو جاتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا، آپ کی اجازت کے ساتھ، آپ کی جی استاد کے بتائیے، جی سامنے۔ بتائیے۔ تو وہ یہی اسی آیت، اسی صورت میں ہم نے پڑھا نا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو عمل کے اوپر قائم رکھنے کے لیے کیا کیجئے کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوئیے گا جن کو دنیا کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ان کو عزیز ہے۔ تو یہ ایٹیکیٹ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بتا رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو تم سے بھی خوشبو آئے گی چاہے تم کچھ بھی نہ کرو، اور اگر بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو کچھ بھی نہ کرو تو اس کی جو صحیح، کالا ہے تمہارے اوپر۔ صحیح۔ تو یہ جزاک دونوں اللہ چیزیں خیر ام خضر، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ میں ٹھیک ہے، میری ہو گئی زیادہ پوری۔ دے سکوں، جزاک لیکن بہت اچھی بات ماشاءاللہ آپ نے بتائی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کہکشاں عارف، جی کہکشاں انمیوٹ کریں۔ کہکشاں آپ کا مائک کام نہیں کر رہا، جب تک آپ دیکھیں۔ امرین مجید، امرین کا مائک انمیوٹ کریں۔ ثنا نواز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ثنا،
مجھے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا، اور میں نے ویسے بھی لوگوں کے ساتھ نوٹس کیا ہے، میرے قریبی لوگوں کے ساتھ، کہ کبھی کبھار آزمائش آتی ہے، اولاد کی کوئی نافرمانی ہوتی ہے، اولاد ایک دم ان کا رویہ بدل جاتا ہے، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ بھئی ایک دم سے ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کر دیا، اور معاشرہ اتنا خراب ہے اور سب کر کے، مگر اس میں بھی ایک ہڈن ہمارے لیے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان ہمارا بھی مضبوط کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر میرے پرسنلی بھی یہ ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا اللہ سے لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ کی اولاد جو ہے وہ تھوڑا بدکنے لگتی ہے، یا ان کے رویہ تھوڑا برا ہونے لگتا ہے. تو بس یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور ہر اپرچونٹی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا مصلحت رکھی ہے. کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے بالکل قریب کرنا چاہ رہا ہو. نا امید نہ ہو. دیکھیں یہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اولاد کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا. تو وہ بھی انشاءاللہ راہ راست پر آ جائے گی، اور راہ راست پر آ جاتی ہے، سب کی اولادیں آ جاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں ماں باپ کو. یہ ایک ہماری ایک آزمائش کا سفر ہوتا ہے، لیکن دعا کام آتی ہے. جی کوثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، آج کے سیشن میں الحمدللہ مجھے جو ہے وہ میرے لیے عمل کے لیے پوائنٹ تھا، وہ مجھے اصحاب کہف کا رویہ مجھے بڑا پسند آتا ہے نا، کہ جب دین ان کی پرائرٹی بنا تو اللہ نے بھی کیسے ان کی حفاظت فرمائی، اور نہ صرف ان کی حفاظت فرمائی بلکہ جو ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو جو ہے نشانی بنا دی. اور اس ضمن میں مجھے یہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں اس کو جو ہے نا ہمیشہ اختیار کرتی ہوں. سیکنڈ چیز جو ہمیں یہ واقع موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے کہ بعض چیزیں واقعی ہمیں نہیں سمجھ آتی میم، ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس تعلق سے ہم بس یہ کریں نا کہ ہم دعا کریں، عبادت کریں، اور اللہ پہ توکل کریں، اور باقی چھوڑ دیں اللہ کی ذات پہ نا، کہ بالکل. پسے پر ہمیں چیزیں نہیں سمجھ آتی تو جی سبحان اللہ بالکل کانفیڈنٹلی جو ہے اپنی زندگی گزاریں، بالکل نہ ماضی کی جو ہے وہ غم کریں، نہ جو ہے فیوچر کی جو ہے وہ پرواہ کریں، دعا کریں، عبادت کریں، توکل کریں. بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر کوثر. اچھا، باقی بھی جو لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ جب اپنے کمنٹس دیں تو کوئی اپنا کوئی ایک ایکسپیرینس ہو، یا عمل کی بات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ چیز ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے. کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ ہم پھر سے دوبارہ سے ری ڈسکس کریں لیکچر کو، لیکن اپنی پرسنل کوئی بات شیئر کریں تو وہ زیادہ پریفریبل ہوگا. جی شہاب النساء. جی میم، میں اپنا پرسنل شیئر کروں گی کہ جب میں نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا، تو جب ہمیں علم ملتا ہے تو ہم جو ہے نا فوراً ہی لوگوں کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو صحیح کرنا فوراً ہی چاہتے ہیں کہ جیسے ہم صحیح ہو گئے ہیں تو ویسے ہی فوراً صحیح ہو جائیں. تو میں نے بھی یہی غلطی کی تھی کہ اپنے رشتے داروں کو، اپنی بہن کو، سب کو میں یہ بولتی تھی نہیں یہ نہیں غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ فوراً صحیح ہو جاؤ. تو جب پھر ایسا حکمت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو، احکامات کو بتدریج ایسا ایسا مطلب کرنے کے لیے کہا. تو اس کے بعد پھر جب پتہ چلا تو اخلاق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور بہت صبر کے ساتھ بات سن کے پھر ان کو سمجھایا، بہت اچھے سے بتایا. تو یہ جی بہت ضروری ہے کہ میم بہت زیادہ ہی ہو گیا لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو بالکل اپنے صحیح. اخلاق کے ساتھ بتائیں. شہاب النساء، جزاک اللہ خیر. بہت کام کی بات آپ نے بتائی. اسی طرح کی باتیں میں چاہوں گی کہ سب لوگ شیئر کریں. جی سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں I'll try to keep it short. تو یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے لائف میں جب ہم ٹرائلس فیس کرتے ہیں تو یو ول انکاؤنٹر ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل، اور یہ لوگ آپ کو مطلب یہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ کی ٹرائلس کی وجہ سے. لائک یو آر فیسنگ دس ٹرائل بیکاز آف دس سن، بیکاز یو آر لائک دس. یا مطلب جو بھی ہے لوگ ایسے ہم کو ملتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں جو ہمیں اس طرح کہیں. سو بٹ وی ہیو ٹو اسٹل سیک نالج اینڈ اذکار، صبح شام کے اذکار، کیونکہ سورہ ناس میں بھی ہے کہ من الجنۃ والناس. تو ایسے لوگ جو شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شیاطین کے قبضے میں ہوتے ہیں، جو ایسے ہم کو بھٹکاتے ہیں. سو بٹ وی ہیو ٹو keep on the path and
you will see that how Allah subhanahu wa ta'ala blesses you through these trials, and they become blessings in disguise. Jazakallah khair. भैया की जज़ाकल्लाह सारा जी। इनास अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह से आप ये क्लास स्टार्ट करती हैं, मैं जो यानी वो दुआ है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, वो दिलों को भी खोलने की दुआ इतनी अच्छी है उस्ताज़ा कि आप जब यानी सबके दिलों अल्लाह हमारे दिलों को भी खोल दे कि हम ये नॉलेज भी हासिल कर सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस दुआ दैट कि हम जब भी ऐसे क्लासेस में हों तो ये दुआ के साथ भी हम भी पढ़ें कि अल्लाह हमारे दिलों को भी खोल दे। अब देखें, आपकी सारी इतनी लेक्चर मैं सुनती हूँ, मेरे हस्बैंड आते मैं उनको बताने जाती हूँ, तो इट डजंट अफेक्ट दैट मच। जिस तरह आपने मेरी जिंदगी पे मुझे इतना अफेक्ट होता है, मैं ऐसे देखती हूँ कि हाँ मैं आपकी वर्ड्स उन तक भी पहुंचाऊं तो इतना अफेक्ट नहीं होता उस्ताज़ा, क्योंकि बिकॉज सी हमें यानी मैं फिर उनसे कहती हूँ कि आप ये दुआ करें, ये दुआ इट हैपेंस कि अल्लाह हमारे दिलों को भी खोल दे, क्योंकि हर इंसान तक आप ये जो लेक्चर है अलग अलग तरह से पहुंचती है। तो फॉर मी एवरी वर्ड फ्रॉम योर माउथ इज लाइक पर्ल, मोतियों की तरह लगते हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस सुनती ही रहूं। सो आई जस्ट वांट टू टेल वन मोर थिंग, जो भी यहाँ पे है, मे बी आपके जो क्लासेस जो आपने पहले लिए थे वो यूट्यूब में भी है तफसीर में, बस हमेशा ये रमजान में दौराए कुरान हो जाएगा, तो ये जस्ट अ रिमाइंडर ऑल्सो आई वांट टू टेल कि आप भी अगर चाहें तो बस बता दें। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह खैर इनाज। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ और मैं उस्ताज़ा भी नहीं हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मुझे यही पसंद है कि आप लोग मुझे अपनी तरह एक स्टूडेंट ही समझा करें। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज विद यू जी। अब अमरीन मजीद। अमरीन आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इतने सारे हाथ उठ गए हैं और टाइम जो है हमारे पास ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज हमने क्लास जल्दी शुरू की थी। मैं बहुत माजरत के साथ आप सब लोगों से गुजारिश करूंगी, बल्कि आपके नाम मैं कहूँगी नोट कर लें एडमिन, कि कल ज़रूर आपको मौका मिलेगा। जो भी आज आप शेयर करना चाह रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत खुशी से शेयर करना चाह रहे हैं और मुझे आप लोगों की ये अल्फाज बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम इतना कुछ ले नहीं पाते। ज़रूर शेयर करें कल की क्लास में। इंशाल्लाह कल हम सूरह कहफ को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।